बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूं। ख़वातीन हज़रात, डिप्रेशन एक बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है और अल्लाह हमसे ये कहता है, हुक्म देता है कि मेरा जो मोमन बंदा है, जो मेरा इंसान है, वो मेरी रहमत से नाउम्मीद ना हो, मायूस ना हो, वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। वो जब एहसास कमतरी का बंदा शिकार नहीं होता तो फिर हर मसले का जो हल है वो निकल आता है। और ये भी सियाने कहते हैं कि दुनिया में हर मसला का हल मौजूद है, तो फिर परेशानी किस बात की। इस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है। और किसी ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा बारिश में बाहर निकलूँ ताकि लोग मेरे आंसू ना देख सकें। एक हंसाने वाले ने ख़ास तौर पे ये कहा था कि मैं उस वक़्त बाहर निकलना चाहता हूँ या मुझे उस वक़्त रोना आए कि जब मैं रो रहा हूँ और ऊपर बारिश हो रही हो और किसी को मेरे आंसुओं का पता ना चले। ये सियाने कहते हैं कि जब फिर हमारा जो एक कल्चर है पंजाब का, उसका एक मशहूर है कि अपनियां सोचां विच आप ही मर जाना चाहिए, यानी कि बंदे को देखना चाहिए। लेकिन इस मौजू को जब हमने शुरू किया देखना है तो फिर ये भी साथ देखना है कि क्या अपने मसाइल किसी से शेयर करके आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं या उसमें रह सकते हैं। तो आज इस खूबसूरत मौजू के लिए हमने दो बहुत ही अपने मेहमान मुंतखब किए हैं। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, इंजीनियर हैं प्रोफेसर डॉक्टर अली साजिद साहब। माशाल्लाह आप तगमा इम्तियाज़ आपके पास है। फिर माशाल्लाह बहुत बड़े लेवल पे यूएसए से इन्होंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में पीएचडी की है और मुख्तलिफ़ जगहों पे फ़ोरम पे जाते रहते हैं और हमेशा ये अपना दुख लोगों से असल में शेयर करते हैं कि भाई मेरी बात सुन लो तो आप इंसान बन सकते हैं, आप कामयाब फ़र्द बन सकते हैं। ये इनका एक स्लोगन है, इनका ख़्याल है और इसी मिशन को आगे लेके बढ़ मैं ज़ाती तौर पे इनसे बड़ी न्याज़मंदी रखता हूँ। और ये जिस तरह रह रहे हैं, जिस तरह मैं इनको मुख्तलिफ़ तकारीर में देखता हूँ, तो जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी खुदी में रहते हैं। असल में आजकल बड़ा लश-पश का दौर है, तो सर उन चक्रों में नहीं पड़ते। सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप हमारे मुल्क का असासा हैं और मैं ये समझता हूँ कि जो मौजू आपने चुना हुआ है, इस मौजू में पाकिस्तान के पास एक ही डॉक्टर अली साजिद साहब है। मैं आपकी आमद का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर जब आप माशाल्लाह तशरीफ़ फरमाए हैं तो आपकी बरकत से हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आमना मुआज़िम साहिबा। माशाल्लाह आप लाहौर वुमेन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं और मेंटल हेल्थ एडवाइज़र हैं। बड़ा अच्छा इनका काम है। बहुत मैंने देखा कि सर ने जिस तरह इनकी तारीफ़ की, अल्लाह हमारे इस पैनल को सलामत रखे। मैं एक बार फिर आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करता हूँ। आज के मौजू के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, ये बड़े अच्छा आपने सिलसिला शुरू किया। आजकल नौजवानों के पास डिप्रेशन के तनाजुर में मेरे नज़दीक एज ए प्रोफेसर मैं सुबह शाम डील करता हूँ। दो इशू हैं डिप्रेशन के तनाजुर में। मैं साइकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है, मुशाहिदा है कि कुछ बच्चे तानासानी काम चोरी के लिए वर्ड डिप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। ये फैशन बन गया स्पेशली अपर क्लास का। और कुछ बच्चे जनरली हकीकी तौर पे अपने मसाइल, जिसमें माली, एकेडमिक, प्रोफेशनल और जज्बाती, चारों मसाइल के तनाजुर में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सही। मेरे पास एक खातून स्टूडेंट आई आज से कुछ 10 साल पहले। उसने कहा मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन है कि मेरे से काम ही नहीं होता, ना भूख लगती है ना नींद आती है। काश डिप्रेशन से चेहरे पे धब्बे आ जाएं, नील आ जाएं, निशान आ जाएं, ताकि लोगों को समझें कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं ड्रामा नहीं कर रही। अच्छा, इतना उसने मुझे ये भी नौबत आती है। ये भी नौबत आती है। फिर मैंने उसको रिकमेंड किया, जिस तरह प्रोफेसर साहिबा हैं आमना मुआज़िम, इस तरह के प्रोफेशनल लाहौर में मौजूद हैं। हमें खुशी है ये हाईटेक प्रोफेशनल और बच्चों पे स्पेशली जो हमारे 20s 30s में प्रोफेशनल हैं, उन पे ये दस्ते शफ़क़त रखते हैं, गाइड करते हैं। हम मेरे जैसे लोग का, जो आम बंदा है पाकिस्तान का, उसका काम है इस मर्ज़ की निशानदेही करना और इसको ये ना समझना कि टरखाने के लिए कुछ कर रहा है। सर इसकी अक़साम कितनी हैं? अच्छा, इक़साम पे जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑनरेबल प्रोफेसर साहिबा को इस पे इनका जी फील्ड। डॉक्टर साहब आपकी आमद का शुक्रिया। क्या कहेंगे आप?
سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آئی وانٹ ٹو کانگریچولیٹ یو کہ آپ نے ایک ایسا ٹاپک چنا جس نے بہت عرصے سے، میرے خیال ہے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل سے بات کرنے کی ضرورت تھی، لیکن پچھلے ایک ساتھ ہفتے یہ بھی سے کہتے ہیں جس پہ ریٹنگ نہیں ملتی. نہیں، اس پہ بہت ریٹنگ آپ کو ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آج سے 3 دن پہلے ایک 15 سال کا بچہ جس نے ایکسٹریم ڈپریشن میں آ کے سوسائڈ کیا ہے، میرا خیال ہے اس نے اساتذہ کو، والدین کو، بچوں کو، پوری کمیونٹی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اور اس کے ساتھ اس نے جو ایک لیٹر اپنا سوسائڈ نوٹ چھوڑا ہے جس کے اندر وہ بہت ساری باتیں لکھ رہا ہے. میں نے اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی پڑھی، میں نے اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی پڑھی، اور جو سائیکالوجی کے ایکسپرٹ ہیں وہ سوسائڈ نوٹس کو جب پڑھتے ہیں تو وہ اس کو ایک ڈیفرنٹ لینس سے پڑھتے ہیں، ایک عام انسان کے لینس سے نہیں پڑھتے. اس کا ایک ایک لکھا ہوا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ ایک ایکسٹریم ڈپریشن کا کیس تھا وہ بچہ، اور وہ شاید کبھی ڈائیگنوز نہیں ہو سکا، شاید وہ کبھی ٹریٹ نہیں ہو سکا، کبھی وہ وائس نہیں ہو سکا، اور فائنلی وہ اپنے اس افیئر کے اندر لاسٹ ہو گیا. سو آئی ریئلی فیل سوری فار دیٹ کہ ایک اتنا ینگ بچہ جو اپنے والدین کی ایک اکلوتی اولاد تھی، ایک ہائی ٹیک فیملی سے بلانگ کرتا تھا، وہ والدین نے ان کی بات اس بچے کی نہ سنی یا اس نے والدین کو اپنی بات سنائی؟ دیکھیں میں جج نہیں کر سکتی کیونکہ میں اس فیملی کو، ان پیرنٹس کو نہیں جانتی. میں صرف شدید احساس ہمدردی رکھتی ہوں ان والدین کے لیے جنہوں نے یہ سانحہ برداشت کیا. لیکن سم ٹائمز اس کے جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس بچے کی مثال دی کہ اس کے کوئی آپ کو فیچرز جو ہیں ویزیبلی ایسے نظر نہیں آ رہے کہ آپ کو کوئی کہیں داغ دھبے نیل ہیں، کوئی سے خون بہ رہا ہے. یہ صرف اس کو امیجنری اگر ہم ایک اس کی پکچر بیان کریں، بخار ہوتا ہے جی، تو وہ اس طرح سے ہے جیسے کہ کوئی بہت بھاری وزن کی چیز آپ نے اپنے کندھوں پر رکھی ہوئی ہے اور وہ انویزیبل ہے اور وہ بوجھ لے کر آپ دن رات زندہ ہیں. تو ڈپریشن جو ہے، مایوسی جو ہے، یہ وہ صرف شاعرانہ گفتگو نہیں ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ چند گھڑیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں، تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. تو یہ وہ شاعرانہ محبت والی اداسی نہیں ہے، یہ بالکل ایک فرق کیفیت ہے. کچھ تو وہاں سے لیتے ہیں نا جی، وہ دیکھیں، وہ میں اس پر آ رہی ہوں کہ ڈفرنس کیا ہے اس میں اور اس میں. صحیح، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک وقتی کیفیت ہے. تو ڈپریشن ایک وقتی کیفیت کا نام نہیں ہے. اقسام کتنی ہے اس کی؟ جی میں وہی بتانے لگی ہوں. پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ڈپریشن ہے کیا اور پھر میں اس کی اقسام آپ کو بریفلی بیان کروں گی. جب آپ مستقل ایک اداسی کی کیفیت میں لمبے عرصے کے لیے رہتے ہیں جس کا تعلق کچھ ہفتوں یا مہینوں تک ہوتا ہے، اور اس کے دوران آپ کی نیند جو ہے وہ مکمل طور پر خراب ہو جاتی ہے، آپ کی بھوک مکمل طور پر خراب ہو جاتی ہے، وزن یا بہت زیادہ گر جاتا ہے یا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ فیچر ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کے کام جو ہیں وہ کرنے کے قابل نہیں رہتے، کیونکہ وہ اداسی آپ کو ایسے ایک آکٹوپس کی طرح جکڑ لیتی ہے کہ آپ ایک بالکل جینے کی امید کھو دیتے ہیں اور کسی چیز میں بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ کچھ کریں. پھر نیگیٹو سیلف ویو، اپنے ہر کام کو کرٹیکل طریقے سے دیکھنا کہ میری ہی کوئی غلطی ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہو گیا ہے تو وہ آپ سمجھیں گے کہ آپ ہی کی کسی غلطی کے نتیجے میں ہوا ہے. اور مطلب ایک اوور آل جو ہے وہ آپ بہت زیادہ پیسمسٹک ویو ہر چیز کے بارے میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پازیٹیوٹی دور سے بھی چھو کے نہیں گزرتی، زندہ لاش بن جاتی. زندہ لاش کہنا بالکل مناسب ہے کیونکہ یہ وہ ایسا دیمک ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھاتا چلا جاتا ہے. اس کا ٹائم بھی کم ہو رہا ہے باڈی کا. ہاں، آپ دیکھیں کہ 4 سے 6 ہفتے اگر مستقل آپ کسی سیریس نیچر کے ٹراما سے گزرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بالکل بھی بہتر نہیں کر سکے، سیم ٹو سیم کھڑے ہیں، اور 3 مہینے گزرنے کے بعد بھی وہیں کھڑے ہیں، چاہے کسی کا لاسٹ ہے کیا آپ نے، کوئی لو ون کا لاس ہے، کسی کی ڈائیورس ہے، کسی کا کوئی حادثہ ہو گیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ اس سے باہر نہیں نکل سکے، تو اٹ مینس کہ یہ ایک پریشانی کی بات ہے. تو ہمارے دین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت چیزوں کو بڑا خوبصورتی سے دین میں ہمارے بیان کیا گیا ہے کہ موت کا سوگ بھی 3 دن تک منایا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 دن بعد آپ اسے بھول جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزمرہ کے کاموں کا دوبارہ سے آغاز کرنے کی کوشش شروع کر دیں گے. تو وہ ایک یہ جو میں نے سمٹم بتایا کہ آپ کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے، وہ ایک بہت بڑا آپ کا ایک سمٹم ہے کہ آپ واقعی ڈپریسڈ ہیں. اب ڈپریشن جو ہے اس میں ایک تو میجر ڈپریشن ہے جس کے اندر کافی ہفتوں یا مہینوں تک یہ کیفیت جس میں یہ سارے سمٹمز جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں یہ رہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ڈپریشن ہے جو تقریباً اگر 2 سال کے عرصے تک رہے تو ڈائستھیمیا ہم ڈائگنوز کرتے ہیں، ایک لانگ ٹرم ڈپریشن کے 2 ایئرس سے ایک بندہ اسی کنڈیشن میں ہے. اس میں سمٹمز تھوڑے سے مائلڈ ہو سکتے ہیں لیکن ڈیوریشن بہت لانگ ہو سکتا ہے. پھر سیزنل ڈپریشن بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ سیزنل یعنی سیزن جب چینج ہوتا ہے
اور جن میں تھوڑا بہت میلنکولی اس ہوتی کی ہے. کیا وجہ بنتی ہے؟ جی میں یہی بتا رہی ہوں کہ جو تھوڑی بہت جن لوگوں میں میلنکولی ہوتی ہے وہ جب فال کا سیزن آتا ہے, ہمیں اکتوبر نومبر میں اکثر جو بلکہ ڈائگنوز پیشنٹس بھی ہوتے ہیں ان کے بھی سمٹمز ہمیں بہت ایگریویٹڈ دکھائی دیتے ہیں. موسم کا پرابلم ہوتا ہے؟ موسم مطلب ایسی چیز ہوتی ہے؟ موسم کے ساتھ جی اس کا نام ہی سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر ہے, کیونکہ وہ سیزن چینج ہونے کے ساتھ جو ایک ٹرانزیشن آتی ہے انوائرمنٹ میں, اس کے ساتھ ان کے سمٹمز جو ہیں وہ بوسٹ اپ ہو جاتے ہیں. پھر ایک خاص طرح کا ڈپریشن ہے جو میں ضرور بتانا چاہوں گی, اگر خواتین آپ کا پروگرام یقیناً اس وقت صبح کا وقت ہے وہ سن رہی ہوں, تو بیسیکلی ایک پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹائپ ہے جو کہ ایک بچے کی برتھ کے بعد خواتین جو ہیں ان کی بہت بڑی تعداد فیس کرتی ہے, جس میں ان کو خود اپنا آپ اچھا نہیں لگتا, بہت رونے کو دل کرتا ہے, اپنے بچے کی طرف کوئی انسیت محسوس نہیں ہوتی, اور یہ گلٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ انہیں اپنے بچے کی طرف محبت کا جذبہ کیوں پیدا نہیں ہو رہا. تو یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے, کیونکہ وہ جس کرب سے گزر کے ایک اولاد کو دنیا میں لے کر آتی ہیں تو اس کے بعد بہت ساری مائیں جو ہے وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم بات کریں گے کہ اس سے نکلنا کیسے چاہیے. خاوند کا کتنا رول ہوتا ہے؟ خاوند کا, فیملی کا, سب کا پازیٹیو رول بہت ضروری ہے ہر طرح کے ڈپریشن سے نکلنے کے لیے. پیئر گروپ سپورٹ, فیملی سپورٹ, سوشل سپورٹ ایک بہت بہت بڑی حقیقت ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو ڈپریشن سے نکلنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت میں یقیناً خواتین کا بہت خیال رکھنا چاہیے. کریں گے. اچھا, یہ بڑا اچھا آپ نے تجزیہ کیا پروفیسر صاحبہ نے, ماشاءاللہ پاکستان کا فخر ہے یہ. میں ایک سرکاری یونیورسٹی میں ڈائریکٹر ڈین ٹائپ چیز تھا آج سے کو 12 سال پہلے. تو عجیب سا واقعہ ہے, کوئی بھیانک نہیں ہے لیکن عجیب سے, اور ہر دوسرے پروفیسر یا 5ویں پروفیسر کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا, اس سے ملتا جلتا واقعہ ہو. تو وہ سیڑھیوں سے ہر منڈے کی صبح مجھے قطرے ملتے تھے خون کے. تو میں نے ریسرچ کی, یہ خون سنڈے کی شام کو کوئی آتا ہے یہاں پہ اور لگتا ہے کوئی بلیڈ سے اپنے آپ کو کاٹتا ہے. تو میں نے ریسرچ کی تو ایک بچی منڈے کو صبح صبح پتہ چلتا تھا یہاں کپڑا باندھ کے آئی ہوئی ہے. 2 ہفتے ہم نے اس کو آبزرو کیا, ہر منڈے کو کپڑا باندھ کے آتی تھی. تو ہم نے اس کو کوریلیٹ کیا اس خون کے قطروں سے. ظاہر ہے میں پروفیسر تھا, مجھے ادارہ چلانا تھا. تو جب زیادہ اسے قریدہ ایک ہماری لیڈی کوارڈینیٹر نے, تو اس نے بتایا کہ سنڈے کی شام کو مجھے ڈپریشن ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے خودکشی کروں. تو میں یونیورسٹی کے اندر رہتی ہوں, تو میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں آ جاتی ہوں اور سیڑھیوں پر سے جا کے بلیڈ سے اپنی یہ شریان کاٹ لیتی ہوں. اللہ اکبر. اب یہ ہائٹ آف ڈپریشن ہے, خودکشی کا, جیسے انہوں نے ذکر کیا, یہ پارشل خودکشی ہے. ابھی وہ چھوٹے پیمانے پہ ایکشن لے رہے ہیں. یہ سیلف ہارم ہے جی. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کی بات مکمل ہونے کے بعد میں ضرور بتانا چاہوں گی. اب میں نے اس کو جب انویسٹیگیٹ کیا تو ثابت ہو گیا یہ وہی بچی ہے. اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بلیڈ سے کاٹ کے مر جاؤں, خون نکلے گا. پیچھے کیا ریزن تھی؟ میں اس پہ آتا ہوں. تو جب زیادہ اس کو درد ہوتی ہے کہتی ہے میں کپڑا باندھ لیتی ہوں اور خون رک جاتا ہے, اور پھر میں اگلے دن کلاس میں آ جاتی ہوں. سنڈے کی شام کو یہ خاص کیفیت تاری ہوتی ہے, مایوسی کی انتہا, نیگیٹیوٹی کے بعد وہ سیلف ہارم کی کوشش کرتا ہے انسان, جس کا تجزیہ یہ کریں گی. میں نے اس سے کچھ یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کر رہی ہیں, خودکشی حرام ہے, میں نے کوئی نصیحت نہیں کی. اچھا. میں اس کو انتہائی عملہ کملہ اسٹائل میں بن کے قومی ادارے میں لے آیا, اس کو میں نے ایک پوزیشن دے دی. ایون میں SOS ولیج گیا, اس کو بچے دکھائے محروم کہ دیکھو تم تو اتنی خوش قسمت ہو. پیچھے سے وہ کسی باہر کے ملک سے آئی تھی, وہاں ریز ہوئی تھی, اور پاکستان کے مخصوص ماحول میں خاتون 18-19 سال کی ایڈجسٹ نہیں ہو رہی تھی. تو ذہنی گفتگو کی کیفیت میں وہ ڈپریشن میں غالباً چلی گئی, اور اس کے پاس ارج ہوتی تھی کہ میں اپنے خودکشی کر لوں, بلیڈ سے کاٹ لوں یہ شریان. کسی جگہ ایڈجسٹ نہ ہونا بھی بہت بڑا مرض ہے. دس کوڈ بی ون آف دا ریزنز. ہاں جی. تو الٹیمیٹلی کیا ہوا, 1 سال لگایا ہم نے, اس کو قومی ادارے میں واپس لے آئے, اور آہستہ آہستہ آج غالباً وہ یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں PhD کر رہی ہے 12 سال بعد. تو اگر پروفیسر, فیملی ممبر, بزرگ بجائے لان تان کرنے کے اس کو پیار محبت سے ڈیل کریں. ایون ہم اس کو میکڈونلڈ لے کے جاتے تھے, وہ امریکن ٹائپ خاتون تھی, اس کو یہ چیزیں پسند تھی, اور میری بیگم نے, ہم نے مل کے اتنی انٹرونشن کی کہ وہ بغیر سائیکو فرینڈ بن گئے. ہاں, ہم نے ایک روایتی ڈنڈا مار کا دہشت گرد پروفیسر نہیں بنے, ہم نے ایک فیملی کی طرح لیا. اس کی فیملی کو بھی نہیں بتایا تاکہ ان کو شرمندگی نہ بچی کو ہو, اور 1-1.5 سال میں ٹھیک ہو گئی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں بہت بڑا صدقہ جاری کہ ہر پروفیسر, ہر بیوروکریٹ, ہر DC, ہر SP کے دفتر میں, گھر میں اور آس پاس ایسے مسئلے ہوتے ہیں. تو ڈنڈا سوٹا, تشدد, اخراج دندہ علاج دندہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا.
جی ڈاکٹر صاحب کیا آپ تشریح کریں گے مزید جی ڈاکٹر صاحب جو عمل کر رہے تھے اسی کو ہم سوشل سپورٹ کہتے ہیں. ماشاءاللہ. بیسیکلی ڈپریشن میں سب سے پہلے جو ہم شاید پروگرام کے اکثر آخری حصے میں وقت ختم ہو جاتا ہے اور یہ بات نہیں کر سکتے, میں آج یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی فیملی کے اندر آپ لوگ یہ سائنس دیکھتے ہیں کہ کوئی گھر کا فرد یا بچہ الگ تھلگ رہتا ہے, اتنی زیادہ بات نہیں کرتا, سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا, اپنی سوچوں میں گم رہتا ہے, یا اس کو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ریجیکشن سینسیٹیوٹی اس کی بہت زیادہ ہائی محسوس ہوتی ہے, دل پہ بات کو لے لیتا ہے, تو ان بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کو زیادہ سے زیادہ سننے کی کوشش کریں, کیونکہ وہ کچھ شاید بہت عرصہ آپ کے سامنے کھلیں گے نہیں, بات نہیں کریں گے, لیکن ان کے ساتھ بیٹھے رہیں. ابھی ایک میری کلائنٹ تھیں, ان کی بیٹی ڈپریشن سے گزر رہی تھی, ان کو میں نے کہا کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی کہ میں زیادہ دیر ان کے پاس بیٹھوں. میں نے کہا آپ نے بات نہیں کرنی, نصیحت نہیں کرنی, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نصیحت نہیں کرنی, آپ ان کے پاس بیٹھیں, ان کو صرف نان وربل جیسٹرز آف لو دیں. تو کوئی ہفتے 2 ہفتے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ ایک دن مسکرائی تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے یہ کنٹینیو رکھنا ہے, اور آپ نے کسی دن ان کی اگر آپ کو لگے کہ وہ آپ کا کوئی مطلب فزیکل جیسٹر برداشت کر سکتی ہیں کہ آپ ان کے سر پہ ہاتھ پھیریں یا ان کی کمر پہ ہاتھ پھیریں یا کندھے پہ پیار کریں. یہ جو سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے یا چھوٹے بچوں کا بوسہ لینا, ڈاکٹر صاحب اس پہ میں نے مزید آپ سے بات کرنی ہے, یہاں بریک لینی ہے, ابھی ٹائم ہمارے پاس کافی ہے, پریشان نہ ہوں, ضرور جائیے گا کہیں مت, ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم سے لوگ جو جڑتے نہیں ہیں, تنہا رہتے ہیں, اور بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ بہت ہی خوبصورت بات کر رہی تھی. میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے بہت ساری باتیں کری. اب میں آتا ہوں اپنے ڈاکٹر علی ساجد صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب پھر حل کیا ہے؟ آج کل جو سب سے بڑے ہمارے پاس پرابلم آتے ہیں کہ شادی جہاں میں چاہتی تھی وہاں شادی نہیں ہوتی, اور بزور قوت شادی ہو جاتی ہے یا کر دی جاتی ہے, کچھ خودکشیاں ہو جاتی ہیں, کچھ شادیاں ہو جاتی ہیں, پھر طلاقیں ہو جاتی ہیں, اولاد پیدا نہیں ہوتی. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کیا والدین کو کیا میسج دیں گے؟ اور یہ جو شادی ہے خاص طور پہ, یہ قرآن نے بھی اس کو حق دیا ہے, عورت کو بھی مرد کو بھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ بات یہاں اس لیے کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاتون آئی, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا نکاح میرے باپ نے میری مرضی کے خلاف کیا ہے. آپ نے اس کے باپ کو بلایا, اس کے باپ نے کہا جی ہاں میری بیٹی راضی نہیں تھی. تو ڈاکٹر صاحب اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا, اسی وقت اس شادی کو ختم کر دیا. تو یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے ہاں. یہ سوشل ایشو ہے, اور نکاح دلوں کے ملاپ کا نام ہے, جسمانی اتصال کا نام نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اور بچپن سے ہم سنتے تھے جوڑو آسمانوں پہ بنتے ہیں لیکن ٹوٹتے زمین پہ ہیں, اور اس میں میرے نزدیک اللہ اکبر, میرے نزدیک والدین کا رول بہت زیادہ ہے اور خطرناک ہے. وہ آسمانوں پہ وہ باندھتے ہیں جن کے دل جڑے ہوئے ہیں. ہاں جی, اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ حضور پاک کی زندگی میں ایک خاتون آئی, جمیلہ خاتون, تھوڑا بہت میں نے ریلیجن کو پڑھا ہے. اس نے کہا کہ میری شادی کے بعد میرا ہسبینڈ سے ذہنی ملاپ نہیں ہے, میرا دلچسپی یا شوق نہیں ہے. تو آپ نے ریزن پوچھی, اس نے کوئی ریزن نہیں, آپ نے حکم دیا طلاق دے دو. اللہ اکبر. یہ ڈاکومنٹڈ ہے ہسٹری میں, یعنی لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں, تو تعلقات میں تو جبر ہو ہی نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اب پاکستان کا دینی سے زیادہ ایک انسانی رشتہ بھی ہوتا ہے. اب پاکستان کا جو ابھی 3 کروڑ خواتین جنگجوؤں کی نیوز آئی تھی آج سے 1 سال پہلے, بچیاں 30 سال سے اوپر شادی کے انتظار میں بیٹھے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, اس کو ہم زیر بحث نہیں لاتے. اور پاکستان میں 40 سال سے لاہور میں رہ رہا ہوں, 40-50 سال سے. میں نے دیکھا ہے کہ طلاق کی شرح جو 1 یا 2% تھی, بڑھ کے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئی, ایکسپونینشل گروتھ ہوئی اس میں. اس کے پیچھے جبر, تشدد, ذہنی دباؤ اور بے جوڑ شادیاں. اب پاکستان میں ایک اچھی چیز ہے, خواتین زیادہ پڑ گئی ہیں, خاندانی مجبوریاں, ہاں جی, خاندانی جٹ اور چودھری رائیں اور ملک. ایک تو وہ ایشو ہے کہ ذات سے باہر خاندانی رشتے جو ہوتے ہیں. ہاں جی, اور اس پہ بھی باقاعدہ سائنس نے اب ثابت کیا, اور اسلام کب سے کہہ رہا ہے کہ کزن میرج کو ڈسکریج فرما رہا ہے. اچھا, جتنے باہر کرتے ہیں شادیاں, 3rd جنریشن 2nd جنریشن میں انٹلیکچوئل کیوریاسٹی بڑھتی ہے, سوچنے کی قوت, تخلیقی قوت, کرٹیکل تھنکنگ, انالیٹیکل تھنکنگ بڑھتی ہے. یعنی خاندان چلنا ہوتا ہے. ہاں جی, 2 قوتیں ملتی نا آپس میں. اب جب 2 سیم ہی قوتیں ملیں گے نکلنا کیا؟ میرا والدین سے درخواست کیا ہے
کہ ڈپریشن کی ایک ہی بے جوڑ اور دباؤ کی شادی بھی ہے. ہیر رانجھا کی فیمس سٹوری جو آپ نے ہمارے شام میں پڑھی یار, فلم بھی بنی تھی. جی. خواجہ خورشید انور نے بڑا کلاسیکل اس کا میوزک ترتیب دیا تھا. وہ کہتی ہے کہ اس نے خودکشی کر لی. اس نے کہا پریفرڈ ناٹ ٹو گو. ختم ہو گئی کہانی. دباؤ کا پھر انجام جسمانی خودکشی بھی ہے اور ذہنی خودکشی بھی ہے. صحیح. تو بڑا ضروری ہے کہ میری ماں باپ کو درخواست ہے کہ دباؤ کے زمانے لات گئے. وہ دور گیا کہ ساقی چھپ کے پیتے تھے پینے والے. اب سارا جہاں میں کھانا بنا ہوا ہے, ہر کوئی بادہ خار ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ بچے اور بچی کی رضا پوچھیں. اس کے بغیر وہ جب طلاق ہوتا ہے, پوسٹ طلاق سنڈروم میں ایک باقاعدہ ڈپریشن ہوتا ہے لڑکے لڑکی کو, اور لڑکی کو بالخصوص زبردستی ڈولی میں توڑ دیو جی ٹوٹل پورا کرنا ہے, وہ دباؤ بھی خطرناک ہے. میں دونوں کو کنڈیم کروں گا, دونوں کی مذمت کروں گا. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بریک سے پہلے بات کر رہی تھی. جی میں مختصراً یہ بیان کروں گی کہ وہ میں نے ان کو اس پر انکریج کیا کہ آپ کس طرح سے اس کو آہستہ آہستہ نان وربل سے وربل اپنے جسٹس دے سکتی ہیں, اور پھر وہ تھوڑا سا اس کو پیار سے ڈیل کرنا شروع ہوئی. تو پھر دونوں کے درمیان کوئی 2 مہینے کے بعد ماں بیٹی کی بات کر رہی ہوں, 16-17 سال کی بیٹی اور اس کی والدہ کی بات کر رہی ہوں, چھوٹے بچے کی بات نہیں کر رہی. تو وہ اس سٹیج پر آئے کہ ان کی کمیونیکیشن سٹارٹ ہوئی, اور پھر اس نے اپنی مدر کے ساتھ اپنی بات چیت کرنا شروع کی. تو سم ٹائم اتنا زیادہ بلاکیج ایموشنل آ جاتا ہے کہ بہت قریبی رشتے, ایک گھر میں رہنے والے لوگ, میاں اور بیوی, بچے اور والدین, ان کے درمیان بھی جو ہے وہ کوئی پازیٹیو کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہوتی, جو کہ ایک بہت بڑا ریزن ہے ڈپریشن کی گروتھ کا ہماری سوسائٹی میں. اب آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ڈیورس کی بات کی, تو ڈیورس کے بعد خواتین جتنا سٹگما فیس کرتی ہیں کہ یقیناً انہی کی کوئی غلطی ہوگی جو ڈیورس ہو گئی, اور اس کے بعد دوبارہ شادی کرنے کا تو تقریباً 80% کوئی کانسیپٹ ہے نہیں, اور 20% جو شادیاں ہوتی ہیں وہ کمپرومائز شادیاں ہوتی ہیں. ان کو ایسے لگتا ہے بھی جینے کا کوئی حق نہیں ہے, روز جینا روز مرنا. جی اور غلامانہ تصور ہوتا ہے. جی, اور یہ پریشر ہوتا ہے دوسری شادی کے بعد کہ کیونکہ پہلی شادی ناکام ہوگی جی تو یہ ہر صورت سکسیسفل کرنی ہے, کامیاب بنانا ہی بنانا ہے, چاہے اس میں جتنا مرضی ابیوز کیوں نہ اٹیچ ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مطلب ظاہری بات ہے کہ سوشل اور انوائرمنٹل فیکٹرز بہت زیادہ ڈپریشن لے کر آتے ہیں. جیسے بھی ریسنٹ آپ فلڈ کی کنڈیشنز دیکھ رہے ہیں, لوگ ڈسلوکیٹ ہو رہے ہیں, ان کو اپنے فیوچر کا نہیں پتا کہ ہم نے کدھر رہنا ہے, مال مویشی سب ڈوب گئے ہیں. یہ بھی ڈپریشن کا بہت بڑا کاز ہے. تو ہم دیکھیں کہ فزیکل کازز بھی ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ لوگ پہلے مسائل کے شکار تھے سارے. جی بالکل, جیسے جینیٹک کازز تو ڈٹرمن ہوتے ہی ہیں. جیسے آپ کا برین کا سٹرکچر اگر آپ پیٹ سکین کریں ایک ڈپریشن والے انسان کا اور ایک نارمل انسان کا, تو ان کا میگڈلا, ان کا بیزل گینگلیا, ان کے برین کے سٹرکچر میں آپ کو ویزیبل ڈفرنٹ ایکٹیویٹی نظر آئے گی ایز کمپیئر ٹو جن کو ڈپریشن نہیں ہے. اگر کوئی بندہ مذہب سے جڑ جائے تو اس سے کیا قوت ملتی ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیں چونکہ اور مذہب کوئی بھی ہو, کہ تمام جو مذاہب ہیں وہ بہتری بتاتے ہیں کہ بھئی آپ انسانیت کی فلاح بات کرتے ہیں. جی میں اس میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو کہ ڈپریشن کے جب ہم علاج کی بات کرتے ہیں, اس کے سپورٹیو فیکٹرز کی بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر ہم صبر, شکر, رواداری, احسان, ان سب چیزوں کی بات کرتے ہیں. اور وہ چیزیں ڈیفینیٹلی ہماری مذہب سے سٹیم ہوتی ہیں, کیونکہ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہر دین سکھا رہا ہے, اور اسپیشلی ہمارا دین اسلام تو بھرپور طریقے سے سکھا رہا ہے. دین فطرت ہے. جی, کیونکہ دین فطرت ہے, سارے ہی دین آپ کو اچھائی کا درس دے رہے ہیں. کوئی بھی دین ایسا نہیں ہے جو باقی مذاہب میں کمی تھی اللہ نے اس میں پوری کر دی. جی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنا ریلیجس انکلیشن اپنی مرضی سے بڑھاتے ہیں کہ آپ کو اس میں پیس ملے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جو لوگ, میں یہاں ضرور اس پروگرام کی وساطت سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے کچھ بڈنگ سائیکالوجسٹ بھی ہیں جو بھی سیکھ رہے ہیں, وہ اپنی تھیراپی میں جب لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف ریلیجن کی طرف انکلائن ہونے کا مشورہ دیتے ہیں, وہ ظلم کرتے ہیں, کیونکہ وہ اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ اس وقت ان کا مائنڈ صحیح طرح سے تھنکنگ نہیں کر رہا. کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی ہیلنگ تھرو ریلیجن کرنی ہے, انہوں نے اپنی ہیلنگ تھرو تھیراپی کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. لیکن جو لوگ بلیو کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت پازیٹیو ثابت ہوتی ہے. اور اگر آپ کوئی تسبیحات استعمال کرتے ہیں اپنے پیس کے لیے, میڈیٹیشن کرتے ہیں, سورہ رحمان کی تھیراپی سے علاج کرتے ہیں, تو اسکیزوفرینیا, بائی پولر, میجر ڈپریشن کا ہاسپٹل سیٹنگز میں ریسرچ بیسڈ علاج اس کا ممکن ہے کہ بالکل غشیب میں پڑے ہوئے جو مریض ہیں ان کو بھی سورہ رحمان کی جو تھیراپی ہے وہ 7 دفعہ روزانہ سنانے سے ان میں بہتری ریسرچ نے ریکارڈ کر کے پروف کر کے بتائیے. کیونکہ ہمارے ڈاکٹر جوید صاحب ہیں وہ بہت اس پہ کام کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری صورتیں اور آیات ہیں, جیسے آیات شفا کا بہت سارا رول ہے, اور بہت ساری ایسی صورتیں اور آیات ہیں جن کے استعمال سے کسی بھی طرح کی ذہنی بیماری میں ہم کمی محسوس کرتے ہیں. پروٹیکشن دیکھتے ہیں اس میں, اور ہیلنگ دیکھتے ہیں اس کے اندر. سمپل جو ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ ریلیجن کے علاوہ بھی
اگر آپ دین اسلام کی بات نہ کریں، باقی جو دینز آپ کو دیتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز، یوگا، میڈیٹیشن، کوئی بھی مانترا پڑھ سکتے ہیں، تو یہ سارے طریقے بھی ہیلنگ کے لیے، کیونکہ وہ مائنڈ کو پیس دے رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ ایک تو جیسے میڈم کہہ رہی ہیں، دوسرا کوئی ایسی اور کون سی بندہ عادات اپنے اندر ایڈ کرے؟ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ میرے ایک دوست اپر کلاس کے تھے، الٹرا رچ، ڈی ایچ اے، ایلیٹ آف دا ایلیٹ ان ٹرمز آف منی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ دے 60s میں ماں اور باپ کو اتنا رنج ہوا کہ وہ ابھی بھی 25-20 سال بعد میڈیکیشن لے رہے ہیں نیند کے لیے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے مجھے بتایا سیمی ڈپریشن میں چلے گئے، بیٹی کے رنج اور صدمے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات لمبی ہو رہی ہے، میں تو فاؤنٹین ہاؤس ہو کے آیا ہوں نا، ہاں جی، وہاں تو ہر بندہ کیس ہے پورا۔ ہاں جی، تو ابھی میں یہ بتا رہا تھا، وہاں ایک صاحب مجھے ملے جی، میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ آپ کے ساتھ ہوا؟ تو وہ جو گھر میں کام کرنے والی بچی آتی تھی 15 سال کی، اس سے اس کو پیار ہو گیا۔ اچھا، ہاں کہتے جی، میری وجہ یہ بنی ہے۔ ہاں، وہ تو ایک رومانوی پہلو ہے، یہ میں ایک فطری پہلو جو ماں باپ کو بیٹی کے صدمے سے، جدائی سے ہوا، وہ ٹرنکولائزر پہ چلے گئے۔ ابھی بھی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں اور ایک انڈسٹری کے مالک بھی ہیں۔ تو میں نے ان کو ایک اچھی بات دیکھی جو میں سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کمیونٹی ورک شروع کر دیا، ماں اور باپ نے، دیور الٹرچ، انہوں نے اسکالرشپ لگائے، یتیموں کو سرپرستی کی، بیواؤں کو لک آفٹر کیا، اور جوان بچیاں جن کے پاس پیسے نہیں تھے ان کی شادیاں کرائی، فیسیلیٹیٹ کیا۔ اس کے علاوہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہیں بعض ہاسپٹل میں، وہاں والنٹیئر کرنا شروع کر دیا، بچوں کی کونسلنگ۔ یہ تصویر کا میں نے ایک اور رخ دیکھا جو بڑا مثبت رخ ہے، اور میرے خیال میں اگر ہم یہ احترام آدمیت اور قدرت کا جو حکم ہے کہ انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اور کسی کمزور کو سننا بھی سنت انبیاء، آپ کو پتہ ہی ایسے ہے۔ ہی ایسے تو میرے پاس ایک لڑکا، اللہ کے نبی نے ہر کمزور کی بات کو سنا، اور اس میں حضور پاک کی سنت جو طیبہ عورت سے کا ہے کہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، مسجد نبی میں حاضر ہوئی اور آپ کا جسم مبارک پسینے سے بھر گیا۔ اللہ تو آپ نے لوگوں نے کہا وہ تو پاگل تھے، کہتے میں نہیں سنوں گا، آپ نے ارشاد فرمایا میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ تو جب یہ واقعہ میں نے سنا تو میرے کلاس میں اور ایک اللہ لڑکا، کے نبی ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، میری جمعے کا کلاس، دن ہے، ہاں، سپیچ فرما رہے ہیں آپ۔ میری کلاس میں ایک لڑکا یو ٹی میں تھا، وہ ذہنی اسی سٹیج پہ آ گیا، اور رات 12 بجے کے میرے گھر بیل بجاتا تھا، 2 بجے فون کرتا تھا۔ یہ جب میں نے حضور پاک کا واقعہ سنا، میں نے اس کو سننا شروع کر دیا، ٹائم دینا شروع کر دیا، ورنہ میں سمجھتا تھا یہ مصیبت ہے۔ تو میں نے کہا تو مجھے کیوں واقعہ سنا؟ کہتا ہے مجھے رات کو اچھی نیند آ جاتی ہے آپ سے بات کرنے کے بعد۔ تو وہ مینٹلی ریلیو ہوتے ہیں یہ لوگ، ان کا ڈپریشن کو تھوڑا سا پیسیفائی ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اس کی حدت، شدت اور وسعت میں کمی آ جاتی ہے۔ تو میں سب کو انکریج کروں گا جو یہ تھوڑے بہت ذہنی مریض ہیں، اس کو صدقہ جاریہ کے طرف ان کو ٹریٹ کریں، ان پہ ہنسنا گناہ عظیم ہے۔ اپنے ٹائم کا صدقہ بھی دینا صدقہ دیں، چاہیے، ان لوگوں کی بات وقت سن کے ہم صدقہ دیں، ٹائم پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ نیکیاں کمانا اسلام کے اندر بڑا آسان ہے۔ 24 گھنٹے کو اگر منٹوں میں تبدیل کریں، 15-16 منٹ بنتے ہیں 2.5% کے حساب سے، وہ بھی آپ 15 منٹ منیمم دے دیتے ہیں تو بہت بڑا کرم ہے۔ یہ اللہ کے فضل کو لینے کا طریقہ واردات ہے، ہر بندہ نہیں سمجھتا، جو سمجھتا ہے وہ مراد پا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ بلے شاہ بن جاتا ہے۔ تو بلے شاہ بن جاتا ہے۔ ہاں، اس کے ضروری نہیں کہ آپ رقص کریں گھنگرو باندھ کے تو آپ بلے شاہ بنیں گے۔ جو انسان کے لیے احترام آدمیت ہے، جہاں پہ آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، جو جس میں عظیم کساری ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں اس پہ آتی ہیں، اس میں کوئی دو راہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو بندہ ڈیلیور کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلے شاہ کا ماننے والا ہے۔ ہاں جی، جو ڈیلیور نہیں کر رہا، کچھ جو سوسائٹی کچھ دے نہیں رہا، جو ویلیو ایڈ نہیں وہ کر رہا، بلے شاہ نہیں بن سکتا۔ ویلیو ایڈ کرنا ضروری ہے، خالی بیٹھنا ضروری نہیں، ویلیو ایڈ کرنا۔ میری گفتگو سے کسی بچی کا ذہن پازیٹیو ڈائریکشن میں آ جائے، میں سمجھتا ہوں میری عبادت کی قبولیت کا بہانہ بن گیا، میں تو یہاں تک یقین کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کیا ایڈ کریں گے آپ؟ میں آپ لوگوں کی بات سے ایک بات کی طرف مزید اشارہ کرنا چاہتی ہوں۔ ہم اکثر جو ہے خواتین کی بھی بات کرتے ہیں، ہم ینگ اڈولسنٹس کی بھی بات کرتے ہیں، بچوں کی بھی کرتے ہیں۔ ایک پاپولیشن ہے جس کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ہم بہت کم بات کرتے ہیں، وہ ہے اولڈ ایج پاپولیشن، جو ہماری جیریاٹک پاپولیشن ہے۔ ابھی جیسے آپ نے کہا کمیونٹی ورک کریں، آپ کا یہ صدقہ جاریہ ہے، اپنے وقت کا بہترین استعمال، تو یہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جو لوگ 70، 75، 80 اس ایج بریکٹ کے قریب ہوتے ہیں اور ان کی صحت ٹھیک ہوتی ہے ان جنرل، لیکن آٹومیٹکلی ظاہر ہے آپ کا برین جو ہے وہ ایک ڈی جنریشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے ایک خاص ایج کے بعد۔ اپنے برین کے آپ کے جتنے بھی نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کو الائیو اور ایکٹیو رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، کوئی نیا علم چاہے سیکھیں،
یعنی آپ اپنے مائنڈ کو کسی نہ کسی چیز کے سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں بزی مصروف رکھیں رکھیں. اپنے آپ کو. وہ لوگ جو کہ کانسٹنٹ اپنے مائنڈ کو یوز کرتے رہتے ہیں ان کے اوپر یہ چینجز کوئی ڈاکٹر صاحب یہ جو بچیوں کا رشتہ نہیں ہوتا, بچیوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی, آگے پھر مینسز کے ایشو ہوتے ہیں, کئی بچیوں کا ہم دیکھتے ہیں, تو کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں خواتین کے خاص طور پر, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی میں اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات کرنا جو چاہوں ہمارے گی. مردوں کے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے. جی اس میں اس بات سے پہلے جو پچھلی بات کری تھی اس کے ایک جملے سے اس کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر جو پارکنسن اور ڈیمنشیا کے اولڈ ایج میں بہت سارے لوگ شکار ہو جاتے ہیں, جس وقت ان کی ڈیزیز سٹارٹ ہوتی ہے اس سے پہلے کہ وہ پروگریس کرے ان کو کسی ایج ریلیٹڈ ایکٹیویٹی میں انگیج کرتے ہیں, جیسے کہ کسی اس طرح کے کمیونٹی ورک میں, یا ان کو آپ لیٹ سے کہ آپ کوئی حکمت کا کورس کرنے کے لیے ڈال دیں یا اس طرح کی کوئی چیز جس سے ان کا برین جو ہے وہ یوز ہوتا رہے, تو اس ڈیزیز کا پروگریشن کم ہو جائے گا, جس کے ساتھ بہت زیادہ ڈپریشن بھی ایسوسیٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک میں میسج آپ کے پروگرام کے تھرو دینا چاہ رہی ہوں کہ یہ ان بیماریوں کو روکنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. جہاں تک آپ نے بہت اچھا سوال کیا, جو بچیاں جو ہیں وہ بہت سارے خواتین کے ریلیٹڈ مسائل کا شکار ہوتی ہیں. دیکھیں ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں جیسے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ شادیاں جو ہیں ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا مسئلہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ ہے پری میرٹل انگزائٹی. جی لڑکیاں شادی سے پہلے ہی شادی کو حواس پہ اتنا سوار کر لیتی ہیں کہ ہمیں صحیح رشتہ ملے گا یا نہیں, کیسے ملے گا, ہمارے کیا رول وہاں پر پرفارم کرنا پڑے گا, کیونکہ سوسائٹی نے اتنا زیادہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے چیزوں کو. ایڈجسٹ ہو سکوں گی نہیں ہو سکوں گی, کیونکہ ایک طرف تو آپ سوشل میڈیا, ایجوکیشن اور آپ بہت ساری چیزیں جو ہم نے ویسٹ سے بورو کی ہیں, ہم نے اپنے لائف کے سٹینڈرڈز بہت ہائی کر لی ہیں, جس میں ہم ایک انڈیویجول زندگی گزارنا چاہتے ہیں, توقعات بڑھا دی ہیں, ہم ایک سوشل سیٹ اپ کا حصہ نہیں رہنا چاہتے ہیں, ہم اپنی زندگی اپنی می مائی ٹائم مائی سیلف پہ گزارنا چاہتے ہیں. لیکن خاندان اور میں گھر اور جو میری ہیں, زندگی, شادیاں جو ہیں وہ میں بالکل آپ کے اس پہ بیٹھ کے بہت اسے یقین سے کہوں گی کہ وہ سیکریفائس سے بنتی ہیں, وہ ہمدردی سے بنتی ہیں, وہ دل کے دل سے تعلق جوڑنے پہ بنتی ہیں, وہ ایسے نہیں بنتی. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ صرف ایک اکیلی زندگی گزار کے بہت کامیاب رہیں گے, تو زندگی میں کہیں نہ کہیں مقام آتا ہے کہ آپ کو دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو پہلے شادی کے حوالے سے پری میرٹل انگزائٹی کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے, چاہے کاؤنسلر کے پاس جائیں, کسی اچھے پڑھے لکھے انسان کے پاس جائیں, اس سے آپ ایڈوائز لیں, اس کو اپنا مینٹور بنائیں. اساتذہ اور والدین کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لائق ذہین ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں جو ہمارے مینٹور ہو سکتے ہیں, جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں. ان سے اس معاملے میں ضرور استفادہ کرنا چاہیے. خواتین حضرات, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم ڈپریشن پہ بات کر رہے ہیں اور بہت ساری باتوں پہ ہم نے توجہ دی ہے, دلوائی ہے, اور آپ کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے. ہم نے تو یہ باتیں سن لی ہیں, زندگی کا کچھ حصہ گزار لیا ہے, اور کوئی بندہ یہ تو نہیں سمجھتا کہ میں نے زندگی میں سب کچھ اچیو کر لیا ہے, لیکن جو ینگ لوگ ہیں ان کو خاص طور پہ دیکھنا اور سننا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو بچی کو اور بچے کو تو سمجھا لیں گے آپ, یہ جو والدین ظلم کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, تشدد کرنا کسی طرح کا بھی, زبان کا, ہاتھ کا, کما کے لاؤ, کیا کماتے ہو, کیا کماتی ہو. اب تو جو شوہر ہیں, پہلے ہوتا تھا کہ جی آپ گھر میں رہیں گی, اب وہ بھی کہتے ہیں کما کے لاؤ, اگر کماتے نہیں تو باپ سے لے کے آؤ. پھر ہماری یہ ذرا تھوڑا سا آپ گائیڈ کریں کہ کوئی ماں یا باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی میں اپنی اولاد کی خواہشات پوری نہ کروں. لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, اور یہ سوشل میڈیا کی جو دور ہے اور ٹک ٹاک کا جو دور ہے, وہاں تو گلیمر ہے, خواہشات ہیں, نئی سی نئی ویڈیو آتی ہے. تو اس پہ کیا گائیڈ کریں, یہ بھی ایک ریزن بنی پڑی ہے. اچھا, یہ بڑا اچھا سوال ہے جی. میں اس سوال سے پہلے ایک لائیو کیس اسٹڈی آپ کو سناؤں. جی. میں یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا ہوں 30-35 سال سے, نسٹ اور یو ای ٹی, اس طرح کی یونیورسٹیز میں. نسٹ میں آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے میرے پاس ایک اسسٹنٹ پروفیسر ینگ آیا, باہر سے پڑھا ہوا. اس کا باپ ہائی ٹیک تھا, بڑا ایک انٹرنیشنل ایجنسی میں کام کرتا تھا, صحیح, یو ایس اے میں. تو میں پھر 15 سال بعد لاہور آیا, تو اتفاق سے اردو فلموں کی طرح وہ بھی ادھر ہی آ گیا, اسی یونیورسٹی میں. ہوتا نہیں ارے تم جی جی, ہیرو ہیروئن مل جاتے ہیں لنڈن میں, مذاقن کہہ رہا ہوں. اچھا, وہ بچہ بڑا اچھا پڑھا رہا تھا, اسسٹنٹ پروفیسر. ون فائن مارننگ وہ ڈپریشن میں چلا گیا وداؤٹ اینی ریزن. کوئی مالی, جذباتی, فیملی لائف, ہر چیز ٹھیک تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایکیڈیمک بھی, پڑھا بھی اچھا رہا, اور پچھلے 4-5 سال سے گھر میں بند ہے اور بیٹھا رہتا ہے ایسے کر کے, سر جھکا کے.
اور اپنی بیوی کو ڈائیورس کر دیا. جب بچے سنبھالنا مسئلہ آیا تو اوپر بلا لیا, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے, وہ داسی اور نیگیٹیوٹی اور ایک جو زندہ لاش والا جو کانسیپٹ ہم نے ذکر کیا ابھی, اس سٹیج پہ چلا گیا. اب پچھلے 10 سال سے اس سٹیج پہ ہے. ابھی بریک میں طلاق دینا اور لینا دونوں ہی اچھا, مریض اور بن سکتے اس نے کہا کہ اوپر رہو, بچوں کو سنبھالو, اور آپ سارے دن چائے پی لی, کھانا کھا لیا, تھوڑا سا سوچتا رہتا ہے, خلاؤں میں دیکھتا رہتا ہے. اب بغیر وجہ کی بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے. اب اس پہ روشنی ڈالیں گے پروفیسر صاحبہ, یہ میرا ایریا نہیں ہے. بالکل, وہ بغیر ڈاکٹر صاحب وجہ میری بڑی کے ہیلپ کر رہے ہیں, depression، ساتھ ہی سوال بھی کر دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑی اچھی کیمسٹری ہے. ہم کافی ویسے بھی آف دا ریکارڈ بھی اکثر انٹلیکچوئل گفتگو کرتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں. یہ جس کو آپ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ بغیر وجہ کی ڈپریشن, وہ بایولوجیکل بیسز ہوتی ہیں ڈپریشن کی. جب کوئی انوائرمنٹل, سوشل, سائیکولوجیکل محرک آپ کو سامنے دکھائی نہیں دے رہا, ویزیبل نہیں ہے, تو وہاں پر چونکہ بہت سارا جو ہمارا اسکیزوفرینیا, ڈپریشن, بائی پولر, یہ جینیٹک ہوتا ہے. اور وہ جینیٹک جو ہے اگر پری ڈسپوز ہوا ہوا ہے اور زندگی میں کوئی آپ کو ایسے جو ہیں پریسیپیٹیٹنگ ایونٹس ہو گئے ہیں, کوئی آپ کو ایسے مینٹیننگ ایونٹس ہو گئے ہیں, تو وہ ٹریگر کر جاتا ہے. اور 17 سے 29 سال کی جو عمر ہے وہ پاکستان میں لوگوں کا ڈپریشن کا آن سیٹ ہونے کی ایک بہت بڑی بریکٹ ہے, اور یہ اسٹیبلش ہے کہ اس میں سب سے زیادہ 17 سے 29 سال کی عمر کے دوران یوتھ ہو گئی. جی یہ جو آپ کا سائیکیٹرک سروے ہے بڑا خطرناک وقت ہے یہ. جی یہ کیونکہ یہ ویسے بھی ڈپریشن کی پری ڈسپوزیشن کے لیے 17 سے آنورڈ آن سیٹ آپ کو بتاتا ہے ڈی ایس ایم کے ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں یہ فگر ہمیں 17 سے 29 سال کی عمر کے دوران دکھائی دیتے ہیں. جی یہ دکھائی دیتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے برین میں بیسیکلی ہمارے کچھ ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جیسے کہ ڈوپامین ہے, سیروٹونین ہے, نور ایپینیفرائن ہے. یہ ہمارے برین کے اندر ڈفرینٹ طرح کے ہارمونز ریلیز کر رہے ہوتے ہیں, جن کے کم یا زیادہ ہونے سے ڈپریشن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ برین کی اپنی فنکشننگ ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا, میں اس پہ تھوڑی تشریح چاہ رہا ہوں. جی یہ جو بیگم کو ہاتھ پھیرنا سر پہ, یا ویسے ایک پیار والا معاملہ ہے, اولاد کے ساتھ پیار کرنا, یا ہم اپنے دوست سے گلے ملتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, ایک ہاتھ ملانا, دونوں ہاتھ ملانا, اور ذرا تھوڑا سا بغل گیر ٹائم دینا, مصافہ ہونا, جی جی, گرم جوشی کا اظہار, یہ میڈیکلی طور نفسیاتی طور پہ کیا اس کا بینیفٹ ملتا ہے بندے کو؟ میں نفسیات سے پہلے آپ کے دین اور دنیا پروگرام کے حوالے سے جو ایک بالکل پرٹیننٹ بات ہے کہ کچھ چیزوں کے تو اللہ نے بھی ثواب لکھے. کہتے ہیں اگر آپ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, صرف دیکھ رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے, خدمت نہیں کر رہے, پاؤں نہیں دھو رہے, کچھ ان کو دبا نہیں رہے, میں سمجھ گیا جی, تو آپ کو ایک حج کا ثواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو محبت کی نگاہ کے دیکھنے کا اگر اللہ تعالیٰ نے ثواب اتنا بیان کر دیا ہے, تو آپ یہ سوچیں کہ وہی ماں اور باپ, وہی اولاد, وہی بیوی کو اگر پیار کریں آپ, لو ہے, افیکشن ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں اظہار کرنا, آپ وربلی نان وربلی پیار کا جیسچر دینا, یہ کہنا کہ میں تمہاری طرف کیئر ہے مجھے, یا میں جو تمہارا خیال ہے, یہ احساس وہ کچھ کر کے دینے سے بھی بڑھ کر ہے. آپ کسی کے لیے کوئی چیز فزیکلی کرتے ہیں نا, اس سے زیادہ یہ احساس دینا کہ میں تمہارے لیے یہ چیز کر سکتا ہوں, یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی. اگر ضرورت پڑے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا, یہ بھی بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے. تو اس لیے بالکل دست شفقت دینا, بچوں کو چھومنا, بوسہ لینا, ان کو اپنے ساتھ لگانا, اس سے بھی بچوں اور والدین کے درمیان جو کیمسٹری کریٹ ہوتی ہے وہ بہت پازیٹیو ہارمونز ریلیز کرتی ہے. جو دوستوں سے ہم ملتے ہیں, میل سے ملتے ہیں, بالکل. دیکھیں میں ایک چیز کہوں گی کہ انسان ہے کیا, انسان ان 5 لوگوں کا مجموعہ ہے جن سے وہ سب سے زیادہ ملتا ہے, یہ ریسرچ کہتی ہے. ٹھیک ہے, that you are the average of 5 person you interact daily. تو اگر آپ اچھے لوگوں سے مل رہے ہیں جو آپ کے ساتھ پیار محبت رکھتے ہیں, آپ کو اچھی ایک فیلنگ دیتے ہیں پازیٹیوٹی کی, حق کرتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں یار تیرے نال کھڑا ہو, 10 کتے چلنا ہے, ہم دوستوں میں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں چلبلٹی, کہ یہ چلنے کی ساتھ بھی بندہ ڈائٹ پہ اگر بندہ کہتا ہے وہ کی کھانا 10 روپے پیسے میرے کو آج ہے, بندہ خوش ہو جاتا ہے. ہاں جی, تو یہ کہ بالکل پیار محبت. اور جو آپ نے وہ حدیث پاک سنائی والد والی, اب دیکھیں نا عام بندہ دوسرے کو دیکھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسکراہٹ جو یہ بھی صدقہ ہے. ہاں جی جی بالکل بالکل. اور تیز نگاہ سے دیکھنا یہ گناہ ہے, یہ درستگی جسے آتی ہے. یہ صرف جتنے بھی پازیٹیو ورچوز ہیں, اور ایک مومن کی جو حرمت ہے کعبے سے زیادہ. جی بالکل. عبداللہ بن مسعود کے متعلق کہا گیا ہے انہوں نے خانہ کعبہ میں جب جی یہ سارے پازیٹیو ورچوز جو ہیں یہ تو انسان کے کردار کی, اس کی کریکٹر کی اسٹرینتھ ہیں, اس کی یعنی کہ ایک سوچے کہ لائف کا ایسانس ہیں. تو یہ محبت رکھنا, محبت دکھانا, یہ کوئی کمزوری نہیں ہے,
اس کو کسی بھی مرد کو یا عورت کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ نرم گفتگو کرتا ہے، لوگوں کے لیے ایک قدم آگے بڑھ کے کوئی کام کرتا ہے، یہ بیسیکلی اس کی عظمت یا بڑائی ہے اللہ کی نظر میں. دنیا میں شاید لوگ کچھ لوگوں کو ہمبل لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کچھ ان کا اتنا کوئی ویلیو نہیں رکھتے تو یہ اس طرح مل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے مجھے لگتا ہے دنیا کا وقت گزر رہا ہے اس چیز کا شعور لوگوں میں پہلے سے بہتر ہو رہا ہے کہ یہ کمزوری کی نشانی ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا ایک اچھا عمل، لوگ پاگل سمجھتے ہیں. اس میں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں یو ای ٹی میں جب فرسٹ ایئر میں تھا، میرا کلاس فیلو تھا کولیگ نثار محی الدین، اللہ اس کو غریق رحمت کرے، بھی ریسنٹلی انتقال ہوا ہے. اس کے پاس جب بھی جاتے تھے مسئلہ بتاتے تھے، پنجابی کہتا تھا گل ہی کوئی نہیں، ہو جائے گا، بس بیٹھو ابھی میں بتاتا ہوں، فون دبانا اور کچھ نہ شروع ہو جاتا تھا. وہ اتنا اللہ لوگ بن گیا، اتنا اس میں درویشی آ گئی، اتنی اس میں فقر، آپ کو پتہ فقر کی ایکسٹریم سلطانی ہے، تو وہ سلطان بن گیا ہمارے دلوں کا. ہائے ہائے واہ واہ. اور اس نے دلوں کو سلطان اور وہ اپنے فقر سے چاہیے بندے، فقر سے بنا، عاجزی انکساری سے بنا، مدد کے جذبے سے بنا، درد کے رشتے کی آبیاری سے بنا. تو اس نے ہم نے اس کو صوفی کہنا شروع کر دیا. داڑھی نہیں ہے اس کی، سیمی ماڈرن ہے، سیمی لبرل ہے، داڑھی ہونا ضروری ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے صوفی تو عمل سے بندہ بنتا ہے. ہاں جی. تو وہ کہا تھا نا اشفاق احمد نے، بابا جی کے لیے 90 سال اور اونچا چوگا لمبے داڑھی ضروری نہیں ہے. ینگ بندہ بابا 10 سال کا بچہ بھی بابا بن سکتا ہے بشرطے کہ لوگوں کا خیال رکھے. میر انیس کا اس پہ ایک شعر ہے بڑا مزیدار. کہتا ہے خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، کہتا ہے میک بی کنسرنڈ اباؤٹ مائی کولیگز اینڈ فرینڈس. یہ ترجمہ اس کا انگلش میں. 19 ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، کہتا ہے یہ آپ گینے یہ چیز ہے، کہتا ہے اس کو ٹھیس نہ لگ جائے. اور باقاعدہ 30ویں پارے میں آیا تھا سورہ ابسا کا، جس میں حضرت ابن مکتوم جو اس پہ ان کی جو دلی رنجش پہ اللہ تعالیٰ نے شان نزول میں کہا کہ کیا وہ نبینا تم پرواہ نہیں کر رہے. یعنی ایک نبینا کے جذبات کی اہمیت اور اس کے احساسات کو بھی اللہ ویلیو کرتا ہے. تو جذبہ حساسیت کو بڑھاتے ہیں، سوسائٹی میں ڈپریشن کم ہونے لگ جاتا ہے. یہ میرا تھیسس ہے، اور اس پہ ہارورڈ میں باقاعدہ اسٹڈی ہو رہی ہے، انٹرنیشنل ایک انڈیکس بن رہا ہے ہیومن سینسٹیوٹی کا، فیلنگز کا اور ایموشنز کا. ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ سے شرمندہ، ہم آپ سے کام نہیں لے پا رہے. جس لیول کے آپ بندے ہیں نا، آپ سے کام نہیں لیا جا رہا. اگر آپ کو وسائل فراہم کر دیے جائیں تو آپ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں. اللہ کا کرم ہے، مجھے جہاں موقع ملا ہم نے ویلیو ایڈ کی. آپ تو اپنی مدد آپ کے تحت لگے ہوئے ہیں. اللہ کا کرم ہے. یہ بھی جی ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا کہیں گے آپ؟ میں کچھ اپنے سننے والے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے یہ تو بہت بات کی کہ ڈپریشن کیا ہے، کیسے ہے، لیکن اس سے آپ روزمرہ زندگی میں کیسے بچ سکتے ہیں. میں اس کے اوپر تھوڑے سے کچھ کامنٹس اپنے دینا چاہتی ہوں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو پازیٹیو رکھیں، اور پازیٹیو لائف سٹائل میں سب سے پہلے ایکٹیو لائف سٹائل ہے، یعنی آپ کسی نہ کسی قسم کی ایکسرسائز یا واک یا فزیکل ایکٹیویٹی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ اپنے ذہن کو مثبت رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، جو ہیلدی نیوٹریشنز والی چیزیں ہیں وہ کھائیں. جیسے آج کل کے دور میں بہت زیادہ جنک اور بہت زیادہ عجیب و غریب سامان ہمیں پروسیسڈ فوڈ کھانے کو مل رہا ہے، اس کو اپنی زندگی میں کم رکھیں. اور جتنا ہیلدی کھا سکتے ہیں، دودھ، فروٹ اور پروٹینز یہ اپنی لے سکیں تو یہ ضرور لیں. اور نٹس وغیرہ یہ آپ کی برین کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں، ڈپریشن سے بھی آپ کو دور کرتے ہیں. اس کے علاوہ جی فاسٹ فوڈ کو میں یہ نہیں کہتی بالکل نہ کھائیں، لیکن اس کو بہت کنٹرولڈ کھائیں، بچیں بس جی اس سے بہت کم مقدار میں کھائیں. آپ کی ڈائٹ کا بڑا حصہ جو ہے وہ جنک فوڈ نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کا ایک نارمل سادہ کھانا ہونا چاہیے جو آپ کو نیوٹریشن پرووائڈ کرے، کیونکہ جنک فوڈ میں نیوٹریشن کم ہوتی ہے اور اس کے اندر فیٹس زیادہ ہوتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ یہ کہ اپنے اندر پازیٹیو ورچوز پیدا کریں جو آپ کے پاس ہے، کیونکہ ہر انسان کے پاس بہت کچھ نہیں ہے، لیکن جو ہے اس میں بھی اگر وہ یہ کاؤنٹ کرے کہ میری ہر دن کیا ایک بلیسنگ ہے جو میرے پاس ہے جس کے لیے میں اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہوں، تو پلیز اسے یاد کریں. ہاں، اور وہ بلیسنگز آپ کی فزیکل ہیلتھ سے لے کے آپ کی اولاد، آپ کا کوئی پوزیشن، کوئی عہدہ، کوئی گھر، آپ کے پاس ماں باپ کا موجود ہونا، بہن بھائیوں کا ہونا، دوستوں کا ہونا، یہ بھی بہت بڑی کچھ نعمت بھی ہے. ہو سکتا ہے. اگر کوئی ایک بھی چیز موجود ہے تو یقین کریں آپ بلیسڈ ہیں، آپ اس سے بہتر ہیں جس کے پاس وہ بھی نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ میں کہنا جو چاہوں. ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ اچھی بات ہے، مسجد میں آگے صفوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کمیونٹی سروس کریں. میرے والد صاحب ریٹائرڈ جج تھے، میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ خاندان میں جرگہ کرایا کریں تاکہ مقدمے بچیں. ایک بیوروکریٹ ہے، ایک ٹیکنوکریٹ ہے. ریٹائرڈ لوگ بیچارے مولوی بھی چڑھائی کرتے ہیں. ہاں جی، تو میری گزارش ہے کہ ریٹائرڈ لوگ صرف کتے نہ چرائیں شام کو، صرف بچوں کے سسرال میں کھانے دے دیے، جوڑے لے لیے، اس سے نکل جائیں سوچ سے.
اور سوچ کے سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کرنا. والنٹیئر اینڈ والنٹیئر. صرف کتے نہ چلائیں, کتے نہ چرائیں. شام کو ہوتا ہے نا جی کتا چرا رہے ہیں بڑے بڑے ڈی ایچ. اللہ اکبر اللہ. بڑا یہ گہرا جملہ آپ نے بول دیا. خواتین حضرات بہت شکریہ. آپ نے کیوں کہنا جی؟ ہاں میں کہنے لگی تھی کہ ڈپریشن کی ساری ہم نے نیگیٹو تو باتیں کی, ایک پازیٹیو بھی اس کا ایسپیکٹ ہوتا ہے جو ایک شاعر نے کہا تھا کہ خوشی ملی تو کئی درد مجھ سے روٹھ گئے, دعا کرو کہ میں پھر سے اداس ہو جاؤں. بعض اوقات وہ کچھ تھوڑی سی وقتی مایوسی کچھ بہت ساری آپ کو جو ہے وہ آپ کی زندگی میں درد جگاتی ہے, جو آپ کے لیے بہت سارا زیادہ راہ ہوتے ہیں آئندہ آنے والی منزلوں کے. ہر ڈیفیکلٹی میں اپرچونٹی ہے. درد کا مل جانا یہ بھی انعام ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کمال کر دیا آخر میں, درد کا مل جانا بھی اللہ کا ایک انعام ہے. اور مولانا رومی کا ارشاد ہے کہ روشنی صرف دل کے ٹوٹنے سے اندر جاتی ہے. ہائے ہائے ہائے, ختم ہو گئی کہانی. اللہ اللہ, گل مکا دی مولانا رومی نے. واہ واہ واہ. مولانا رومی نے بھی مکا دی اور ہم نے بھی مکا دی. جی ہماری تو شروع ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی تو ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی. خواتین حضرات آج کا جو موضوع آپ کے سامنے تھا, اور اب اسی موضوع سے جڑا ہوا جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ یہ ہے, آپ نے پڑھنا ہے یا فتاح ہو, یا فتاح ہو, یعنی کہ بڑا مشکل کشا, بند راستے کھولنے والا. یعنی کہ جب آپ مایوسی کے ہائی لیول پہ خدا نہ خواستہ ہوں تو اس وظیفے کا آپ نے پڑھنا ہے 313 بار نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد. تو انشاءاللہ جب آپ اللہ کو پکاریں گے بار بار تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا. اس وظیفے کی برکت سے آپ کے زندگی کا ہر موڑ کامیاب ہوگا, دل پاک ہو جاتا ہے, معاملات آسان ہو جاتے ہیں, اور روز قیامت حقدار کو حق ملے گا اور اللہ کا دیدار ہوگا اس وظیفے کی برکت سے. دنیا کا کوئی بھی جو امتحان ہے اس میں آپ کو ناکامی نہیں ہوگی اس وظیفے کی برکت سے, اور ساتھ یہ ہوگا کہ دل آپ کا جو زنگ آلود ہے, گناہوں سے بھرا ہوا ہے, وہ آپ کا صاف ہونا جو ہے, گناہوں سے چھٹکارا ملے گا. ناکامی کا جو خوف ہوتا ہے وہ آپ کے اندر سے نکل سکتا ہے. گھریلو مشکلات اور جو تنگیاں تکالیف ہوتی ہیں ان سے آپ نکل سکتے ہیں. امتحان میں کبھی فیل نہیں ہوں گے, لیکن پڑھنا شرط ہے. اور میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کے خاتمے کے لیے یہ وظیفہ ہے, یا فتاح ہو, یا فتاح ہو. درود پاک شروع میں بھی پڑھنا ہے, آخر میں بھی پڑھنا ہے, نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 313 بار. السلام علیکم.